अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, इंडेक्स से अगर हम लाहौर की बात करें सो इट्स फॉर 40+, यानी कि तकरीबन 448 के करीब आपका ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है, विच इज़ वेरी अनहेल्दी, एक्सट्रीमली डेंजरस। इसके लिए रिकमेंडेशन और प्रिवेंटिव मेजर्स ये हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो अपने घरों में गुजारें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलना पड़े तो मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जैसे ही एक दो बारिशें होंगी सो सिचुएशंस जो हैं वो सिचुएशन पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, स्मॉग की सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। अदर देन दिस, इसके रीज़न्स ये बताए जा रहे हैं कि भारत में किसान जो हैं वो फसलों की बाकियात को जला रहे हैं, जिसकी वजह से हम सिचुएशन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ अगर हम देखें सो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, और उनका इस हवाले से ये कहना था कि सिचुएशन इंतहाई ख़राब है। सो 9 नवंबर की तो ऑलरेडी छुट्टी होती ही है इकबाल डे की, लेकिन इसके साथ साथ फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे यानी कि 3 दिन जो हैं, लगातार 4 दिन जो हैं वो बच्चों को भी स्कूल से छुट्टियां होंगी। और बच्चों की स्कूल से छुट्टी के साथ साथ अगर हम देखें सो रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको भी बंद किया जाएगा। सिर्फ आप टेक अवे कर सकते हैं या डिलीवरी वाली ऑप्शंस, होम डिलीवरी वाली, इसको अवेल कर सकते हैं। फार्मेसीज़ और बेकरीज़ जो हैं वो खुली रहेंगी, फैक्ट्रीज़ खुली रहेंगी, शादी हॉल्स खुले रहेंगे, लेकिन इसके अलावा तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं उनको बंद कर दिया गया है। सो वी होप कि सिचुएशन जो है वो बेहतर हो, लेकिन बहुत से लोगों का इस हवाले से ये कहना था कि ये 1 या 2 छुट्टियां देने से क्या होगा, लेकिन 1 या 2 छुट्टियों से एयर क्वालिटी इंडेक्स शायद कदरे थोड़ा सा बेहतर हो जाए। और ये जो 4 दिन लगातार छुट्टी रहेगी, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट का कम इस्तेमाल होगा, लोग घरों में रहेंगे, और ये छुट्टी इसीलिए है बाय द वे कि आपने घरों में रहना है। ये नहीं कि कोई ट्रिप प्लान करके आप सब लोग कहें कि हम निकल पड़ें और इन्जॉय करके आएँ। ये सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी मेजर्स के तौर पर आप सब की सेफ्टी के लिए है। बट बहरहाल सिचुएशन इस वक्त इंतहाई ख़राब है। हमारे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम साहब स्काइप पर मौजूद हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले इस वक्त अगर मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं सो मेरे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स से 448 आ रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस। आपको क्या लगता है कब पहली बारिश हो जाएगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्मॉग की जो सिचुएशन है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी? देखिए, अभी जो बारिश देने वाला सिस्टम है पाकिस्तान में एंटर हो चुका है, और ये कोई बलूचिस्तान और जो हमारे केपी के कुछ इलाके हैं वहाँ पे बारिश हुई है, बल्कि फैसलाबाद और जंग साइड और टोबाटेक सिंह में थोड़ी बारिश हुई है। लेकिन अभी जो लाहौर की तरफ ये सिस्टम आ रहा है, ये 8 और 10 नवंबर के दौरान बारिश देगा। इसमें कोई लाइट से मॉडरेट बारिश है, इसमें कोई इतनी हैवी स्पेल नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा जो इसको स्मॉग को अफेक्ट करेगा। लेकिन इसमें सूरत हाल अच्छी होने का इम्कान है, क्योंकि इसमें विंड चलने का भी इम्कान है। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अभी जो बारिश का सिस्टम है इससे कुछ इससे रिलीफ मिलने का इम्कान है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी आपने कहा जिस तरह से हैवी सिस्टम जो है वो तो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन मॉडरेट माइल्ड सी बारिश जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। ये किन डेज़ में हो सकती है मुमकिना तौर पर? अदर देन दिस, इस बारिश से एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना नीचे आ सकता है? राइट नाउ सो इट्स 448। इसको बहुत ज़्यादा कम होने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूँ तो नॉर्मल तो 0 to 50 के दरमियान होना चाहिए, मॉडरेट 50 to 100 होता है, और हम 400 भी क्रॉस कर चुके हैं। जी बिल्कुल, अभी बारिश जो ज़्यादा चांसेस जो लाहौर में है, कल 9 तारीख और 10 तारीख को बारिश के इम्कानात हैं, और इसमें एक्सपेक्टेड है कि ये थोड़ा जो इंडेक्स है जो नीचे आने में इसमें मदद मिलेगी। और ये तो बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि जो बहुत ज़्यादा है, और इसमें ये अभी जैसे वेदर सिस्टम जब बनता है तो इसमें विंड की डायरेक्शन चेंज होती है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन होती है। जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन होती है तो उसमें ईस्ट का कंपोनेंट भी उसमें होता है, तो वो ईस्टर्न साइड से अभी जैसे बर्निंग उधर भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि चावल की फसल है, स्टबल बर्निंग बहुत ज़्यादा है। तो उनका शेयर अभी आज इसलिए ज़्यादा है कि वो सिस्टम करीब आ गया, और उसमें जो उनकी तरफ से विंड शामिल हुई है उसकी वजह से ज़्यादा ये नज़र आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ असलम साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये स्मॉग की सिचुएशन कब तक ज़्यादा बेहतर हो सकती है? क्योंकि अगर हम दिसंबर की बात करें
سو مڈ آف دسمبر سے دھند جو ہے، فوگ جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. سو کیا اس ٹائم پر آ کر اسموگ اور جو فوگ ہے، آبویسلی فوگ ہی رہے گی، اسموگ کم ہو جائے گی، یا یہ دونوں چیزیں پیرالل ایک دوسرے کے چل رہی ہوں گی؟ دیکھیے اسماگ میں تو یہ پولوٹڈ ایئر ہوتی ہے، لیکن جو فوگ ہوتی ہے اس میں کلین ایئر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت یہ ایک تو اسٹیبل بننے کا پیریڈ ویسے ختم ہو جائے گا جو نومبر تک جو پاکستان انڈیا دونوں میں جو چاول کا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو فوگ کے ڈراپلیٹس وہ بڑے ہو جائیں گے. اس میں ونڈ جو ہوتی ہے، جو ڈرائی ایئر آ رہی ہوتی ہے، وہ نارتھ ویسٹ سے ہوتی ہے، اور اس وقت ٹمپریچر ڈراپ کر چکا ہوتا ہے. جب ٹمپریچر ڈراپ کرے گا تو اس میں ڈراپلیٹس بڑے بنیں گے، پانی کے ذرات، اور وہ زمین پہ گرتے ہیں. جب یہ زمین پہ گرتے ہیں تو ساری پولوشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں اسموک کا ہوتا ہے شیئر، لیکن بہت کم ہوتا ہے. زیادہ فوگ ہوتی ہے تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا وہ انڈیکس زیادہ اور کیا اس آپ یہ میں بھی بتا نہیں سکتے ہوتا. ہیں کہ ہیوی رین کب تک ہوگی تاکہ سچویشن زیادہ بہتر ہو سکے؟ یہ سچویشن جو اس وقت انتہائی خراب ہے، اس کے بہتری کے چانسز ٹھیک ہے تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی اگر تھوڑی سی بارش بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہیوی رین فال وہ کب ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے کوئی پریڈکشن؟ دیکھیے ابھی جیسے یہ سسٹم پاس ہوگا تو اس کے بعد کم از کم ہفتہ 10 دن تو کوئی اس میں کوئی بارش کا چانس ہی نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم وہ 15 نومبر کے بعد کوئی 20 نومبر تک کوئی اتنا بڑا اسپیل آنے کا بالکل کوئی ٹھیک. ایک امکان نہیں. آخری سوال یہ بھی بتا دیں کہ ابھی تک سردی کی شدت جو ہے وہ نہیں آئی. نومبر کے ہم مڈ تک آنے والے ہیں، لیکن سردی جو ہے وہ فیل ہی نہیں ہو رہی. خنکی ہوتی ہے صبح کے اوقات میں، رات کے اوقات میں، لیکن ویسے موسم گرم بھی ہے، خشک بھی ہے. دوپہر کے اوقات میں اگر باہر نکلنا پڑے تو وہ اے سی کے بغیر آپ سے نہیں گزارا ہوتا. سو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں ایک آخری سوال میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو بھرپور سردی ہے اس کو ہم کب سے ویلکم کر رہے ہوں گے؟ اینی ڈیٹس ایکسپیکٹڈ؟ دیکھیے ابھی جیسے جی بارش کا ایک سسٹم انٹر ہوا ہے تو میں نے پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ 15 نومبر سے جو سردی کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا. تو ابھی یہ بارش کا جو سلسلہ جیسے اس میں رین ہوگی جتنی بھی ہوگی تو اس میں جو ٹمپریچر ہے ڈراپ ہو جائے گا. جیسے یہ 2 سے 3 ڈگری سینٹی گریڈ جو میکسیمم ٹمپریچر ڈے کا ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا. اس طرح صبح کا بھی ٹمپریچر جو نائٹ کا ٹمپریچر ہوتا ہے وہ بھی 1 سے 2 ڈگری ڈراپ ہوگا. تو اس سے ڈراپ احساس ہوگا ہونا اور اس کے شروع بعد ہو جائے گا. سچویشن جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اسموگ کی بھی سچویشن بہتر ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو درجہ حرارت ہے اس میں بھی ہم کمی دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ چیف میٹرولوجسٹ چودھری اسلم صاحب ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود تھے. اور جیسے ہی بارش ہوگی سچویشن اسموگ کی کافی زیادہ بہتر ہو جائے گی. بٹ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا خیال رکھیں، گرم مشروبات کا استعمال کریں، اپنی امیونٹی بہتر رکھیں، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ماسک کا لازمی طور پر استعمال کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ویورز آگے بڑھیں گے، آج کی ٹاپ سٹوریز کی طرف آئیں گے. سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا نے بہت بڑا ایک انیشیٹو لیا ہے اور سکولز کے اندر جتنے بھی سرکاری سکولز ہیں وہاں پر جتنے بھی پروگرامز منعقد کیے جائیں گے تمام گرلز سکولز میں، اس میں جو ہے فوٹوگرافی اس پر پابندی عائد کی جا چکی ہے. کسی قسم کی کوئی بھی تصویر جو ہے وہ نہیں اتاری جائے گی اور تمام جو فیمیل افسران ہوں گی صرف انہی کو ہی ایز اے گیسٹ اور ایز اے چیف گیسٹ جو ہے وہ دعوت دی جائے گی. کوئی میل حضرات جو ہیں وہ کسی بھی گرل سکول میں نہیں آ سکتے. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں سپورٹس مقابلوں کی اگر ہم بات کریں تو مختلف سپورٹس مقابلے مختلف انسٹیٹیوشنز میں وہاں پر مردوں کی بطور مہمان خصوصی دعوت یا شرکت پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جس کے بعد اب یہ دوسرا بڑا انیشیٹو لیا گیا ہے جس میں اب کسی بھی قسم کی تصویر اتارنے پر گرل سکول میں پابندی ہوگی. مزید آگے بڑھیں گے، آخری ٹاپ سٹوری کی طرف آئیں گے اور بھارت کی مودی سرکار مسلم دشمنی میں الہ آباد اور فیض آباد کے بعد اب علی گڑھ کا نام بھی تبدیل کرنے جا رہی ہے. بھارت میں اگر ہم بی جے پی کی بات کریں، ہندو انتہا پسند یہ جماعت ہے جس کے نیچے بھی آبویسلی اس کی سب کیٹیگریز میں بھی بہت سی تنظیمیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں اور ان کا موٹیو یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، اپنی سیاست چمکائی جائے. اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یہ پاکستان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ علی گڑھ کا نام تبدیل کر دیا جائے گا. اسی طرح آگرہ کا نام بدلنے کے لیے بھی سجیشنز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آگرہ کا نام
تبدیل کر کے اگروال جو ہے وہ رکھ دیا جائے۔ اسی طرح مظفر نگر کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مظفر نگر کا نام تبدیل کر کے اس کا نام جو ہے وہ لکشمی نگر رکھ دیا جائے۔ اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کی مخالفت یا مسلم دشمنی کس قدر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ سوچا جا رہا ہے اور سجیشن سامنے آ رہی ہیں کہ جہاں جہاں جن شہروں میں مسلمانوں کا نام آتا ہے یا جن ریلوے اسٹیشنز میں بھی مسلمانوں کے نام آتے ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے۔ اینی ہاؤ ویورز، یہ تو تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز۔ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے۔ ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک۔ شو کا آغاز کریں گے باقاعدہ طور پر، ویسے تو شو کا آغاز ہو چکا ہے لیکن باقاعدہ طور پر میگزین ٹائم اور آج کے ہائی لائٹس کے ساتھ۔ سو اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور ویورز، آج کے شو کے ہائی لائٹس آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ آج شو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے لیپروسکوپک سرجری کیا ہے اور اوپن سرجری سے یہ لیپروسکوپک سرجری جو ہے وہ کتنی مختلف ہے۔ ادر دین دس ہم بات کریں گے آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اور اگر ہم ملک کی سیاسی صورتحال دیکھیں سو ملک کی سیاسی صورتحال اور آئندہ عام انتخابات کے نتیجے میں کون سی جماعت جو ہے وہ حکومت بنائے گی، ٹیرو کارڈز کی روشنی میں ہم یہ بھی جانیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ نگراں پنجاب حکومت کا انوکھا فیصلہ، صحت کارڈ پر مفت علاج کی سہولت صرف 65 سال سے زائد عمر افراد کو ملے گی، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور آخر میں مہنگائی کے ستائے عوام پر فلور ملز کا بھی وار جاری ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 50 روپے مہنگا ہو چکا ہے، اس کو بھی آج ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ رائٹ ناؤ اٹس دا میگزین ٹائم اینڈ ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ، جس میں آج ہم بات کریں گے لیپروسکوپک سرجری پر۔ جب ہم لیپروسکوپک سرجری کی بات کرتے ہیں تو یہ عام سرجری سے جس میں آپ کے کٹس بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ کا جو خون ہے وہ بھی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ بیسیکلی یہ لیزر کے ذریعے یہ لیپروسکوپک سرجری کی جاتی ہے، لیکن جب ہم لیپروسکوپک سرجری کی بات کرتے ہیں تو یہ عام سرجری سے کتنی مختلف ہے، اس کا کتنا فائدہ ہے، کون سی سچویشنز میں لیپروسکوپک سرجری جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس کو آج ہم جانیں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج شو میں موجود ہے ڈاکٹر عروبہ رحیم، جو کہ کنسلٹنٹ گائنوکالوجسٹ ہیں اینڈ ایسوسیٹ پروفیسر ایٹ فاروق ہاسپٹل DHA، لیپروسکوپک سرجن بھی ہیں اور انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ بھی ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عروبہ فار جوائننگ اس اینڈ گڈ مارننگ لاہور۔ سو میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم لیپروسکوپک سرجری کی بات کرتے ہیں کس انداز میں یہ سرجری کی جاتی ہے، اور جو نارمل آپریشنز ہوتے ہیں یا سرجریز ہوتی ہے ان کی نسبت لیپروسکوپک سرجری کتنی مختلف ہوتی ہے؟ السلام علیکم، تھینک یو روما فار ہیونگ می ہیئر۔ یہ بالکل بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ لیپروسکوپک سرجری اوپن سرجری سے بالکل مختلف ہوتی ہے، اس کی اویئرنیس ہونا اب بہت ضروری ہے۔ اوپن سرجری میں دیر از اے بگ اسکار، یعنی کہ جس طرح آپ گائنی میں کہہ لیں کہ سیزیرین والا جس طرح اسکار ہوتا ہے، پورا ایک انسیجن سے پیٹ کھولا جاتا ہے اور آپریشن کیا جاتا ہے۔ لیپروسکوپک سرجری اس کے برعکس بالکل 1 سینٹی میٹر کے نشان سے، جیسے کہہ لیں کہ ایک مٹر کے دانے جتنے نشان سے کیمرہ ڈال کے کی جاتی ہے۔ یہ اوپن سرجری سے بہت مختلف اور بہت بہتر ہے۔ ایک تو کاسمیٹک فائدہ تو ہے ہی، تو اس کے علاوہ یہ کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ بلڈ لاس بہت نہ ہونے کے برابر بلکہ ہوتا ہے۔ اوپن سرجری میں بہت ایکسپرٹ ہینڈز میں اگر آپ کہیں کہ 500 ml کے قریب کسی سرجری میں بلڈ لاس ہو رہا ہے تو لیپروسکوپک سرجری میں 20 ml اس کے مقابلے میں ہوتا ہے، اتنا کم بلڈ لاس، جس کی وجہ سے ارلی ریکوری ہو جاتی ہے۔ اگر اوپن سرجری میں پیشنٹ 2 دن بعد گھر جا رہا ہے تو اس سرجری کے بعد چاہے وہ اتنی ہی بڑی سرجری ہو، شام تک بھی پیشنٹ گھر جا سکتا ہے۔ اگلے دن آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ودن 1 ویک آپ کا ایون بیک ٹو ورک ایکٹیویٹی بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے، جبکہ اوپن سرجری میں 1 مہینہ کم سے کم لگ جاتا ہے پیشنٹ کو ٹھیک ہونے میں۔ یہاں میں یہ بھی بات کروں گی کہ لیپروسکوپک سرجری میں خاص طور پہ گائنی کی خواتین میں جن کو گائنی کے مسائل ہیں ان کے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی گائنی میں یہ اتنا زیادہ نہیں ہو رہا بیکاز اس میں اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے، کیونکہ اس کی ٹریننگ اور وہ سارا کچھ جو ہے باہر سے کر کے آنا پڑتا ہے، اور پھر اس کا ایکوپمنٹ، اور یہ بہت ٹائم کنزیومنگ چیز ہے۔ لیکن اب کافی لوگ اس کے پاکستان میں بھی ہو چکے ہیں، کافی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے۔ میں خود بھی کورسز بہت کراتی ہوں لیپروسکوپک گائنی کے لیپروسکوپک سرجری میں۔ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ آپ نے لیپروسکوپک کے حوالے سے تو بتایا کہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
کن کن ایشوز میں یہ کی جا سکتی ہیں, کون کون سی بیماریوں کے علاج میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے, اس ٹریٹمنٹ آپشن کو یا سرجری کو, اور گائنی کے کون کون سے مسائل میں لیپروسکوپک سرجری کی جا سکتی ہے؟ گائنی کے اندر یہ دو وجوہات سے کی جاتی ہے. ایک تو ڈائگنوسٹک ہوتا ہے جس کو تشخیص کے لیے کہا جاتا ہے, اور ایک تھیراپیوٹک. تشخیص ان لوگوں میں جس میں اولاد نہ ہونے کا مسئلہ ہو, ان کے لیے ڈائگنوسٹک لیپروسکوپی کی جاتی ہے, یعنی کیمرہ ڈال کے دیکھ لیا جاتا ہے کہ یوٹرس, بچے دانی, ٹیوبیں سب ٹھیک ہیں, یعنی عام زبان میں اسے ٹیوبیں واش کرنا بھی کہا جاتا ہے. کئی دفعہ صرف ڈائگنوسٹک لیپروسکوپی کے بعد ہی کنسیو کرنے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اگر اور کوئی مسئلہ نہ ہو. اگر ڈائگنوسٹک لیپروسکوپی میں کسی چیز کی تشخیص ہو, جیسے کہ بچے دانی میں اگر کوئی رسولیاں یا کوئی ٹیوبوں کا مسئلہ ہو, تو پھر یہ تھیراپیوٹک میں چینج ہو جاتا ہے, یعنی کہ اسی لیپروسکوپک سرجری کو اس کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کئی دفعہ اگر ٹیوبس میں کوئی اور مسئلہ نہ ہو, جیسے انفیکشن والا پانی یا کچھ نہ ہو, تو ایون اس کو گائیڈ وائر کے تھرو کھولا بھی جا سکتا ہے, جس کو لیپروسکوپک اینالائزیشن کہتے ہیں, اور پیشنٹ ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بچ جاتا ہے. اس طرح بچے دانی میں رسولیاں, فائبروئڈ یوٹرس, کئی دفعہ بچے دانی نکالنے کا مسئلہ جن خواتین میں ہو جاتا ہے وہ بھی لیپروسکوپیکلی ہو سکتا ہے. اوویرین سسٹ کے لیے تو ویسے بھی یہ بہت ہی انٹرنیشنلی ریکمینڈڈ ہے کہ لیپروسکوپک سرجری بہت بہتر ہے اوپن سرجری سے, کیونکہ نہ صرف کہ یہ کاسمیٹیکلی بہتر ہے, اندر ٹیشوز کی ہینڈلنگ بہتر ہوتی ہے, اس کے علاوہ بلڈ لاس بھی نہیں ہوتا, اور اس سے ایک میگنیفائڈ ویو ملتا ہے سرجن کو. کیمرے کے ذریعے جو ہماری عام آنکھ دیکھتی ہے اس سے کافی بڑا ویو اور ایک پوری باڈی کا ویو نظر آ رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کم باقی آرگنز کو ڈیمیج کم سے کم ہوتا ہے. سو ہر لحاظ سے لیپروسکوپک سرجری جو ہے وہ اوپن سرجری سے بہت بہتر ہے. اچھا دیکھیں, آپ نے کہا کہ ان حالات میں لیپروسکوپک سرجری جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, لیکن کیا پیشنٹ کی اگر اپنی ڈیمانڈ ہو کہ میں لیپروسکوپک کروانا چاہتا ہوں یا میں اوپن سرجری کروانا چاہتا ہوں, سو اٹس اپ ٹو دا پیشنٹس چوائس, ایسا ہی ہوتا ہے کہ یا یہ ڈاکٹر خود فیصلہ کرتا ہے کہ یہ سچویشن ایسی ہے مجھے اس میں لیپروسکوپک کرنی چاہیے, اچھا یہ سچویشن ایسی ہے مجھے اس میں اوپن سرجری کرنی چاہیے, ہو ڈیسائڈز اٹ؟ دیکھیے, ہم لوگوں کی فیلڈ ایسی ہے کہ ہم نے پیشنٹ کو ہر چیز کے فائدے اور نقصان بتانے ہوتے ہیں. گائنی کے اندر بہت ہی کم, لیس دین 1% ہی کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے جس میں اوپن سرجری ڈائریکٹ ایڈوائز کی جائے. پیشنٹ کو اور اس کی فیملی کو بٹھا کے ہر چیز کے فائدے نقصان بتا دیے جاتے ہیں کہ لیپروسکوپک سرجری کے اس کیس میں یہ فائدے ہیں. تقریباً 99% کیسز میں گائنی میں ڈیفینیٹلی لیپروسکوپک سرجری بہت بہتر ہوتی ہے اوپن سے, لیکن اگین یہ بہت ساری چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے, سرجن کی ایکسپرٹیز پہ, اس کی فیسلٹیز پہ, جس ہاسپٹل میں اس نے سرجری کرنی ہے وہاں پہ کیا سہولیات موجود ہیں ان سب چیزوں کی, انسٹرومنٹس کی اسٹرلائزیشن, اگر تو ہر چیز موجود ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی اوپن لیپروسکوپک سرجری بہتر ہے اوپن سے. لیکن پھر بھی پیشنٹ کو سارے فائدے اور نقصان بتا دیے جاتے ہیں. اس کے بعد تو ظاہر ہے جو پیشنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اکارڈنگلی چلنا پڑتا ہے, ڈسپائٹ کہ مریض کو بتا دیا جائے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹس جو ہیں وہ ہیزیٹنٹ ہوں لیپروسکوپک سرجری کروانے سے, اور وہ خود کہہ رہے ہوں کہ نہیں ہماری اوپن سرجری جو ہے وہ کی جائے, کبھی آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں؟ بالکل دیکھیں, کیونکہ ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے لیپروسکوپک سرجری کی, اسی لیے دیکھیں جیسے آپ پروگرام کر رہی ہیں اب آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. دیر آر پیشنٹس جو کہتے ہیں کہ جی اتنا بڑا میس تھا یہ کہاں سے نکل گیا, آپ نے تو مٹر کے دانے جتنا نشان تھا تو یہ ہوا کیسے. جب پیشنٹ سو کے اٹھتا ہے انستھیزیا کے بعد پوسٹ آپ میں, تو آئی تھنک مور دین 90% پیشنٹس کا رسپانس یہی ہوتا ہے کہ کیا ابھی مجھے شفٹ کرنا ہے سرجری کے لیے, کیونکہ اس سرجری کے بعد نہ پین ہوتی ہے نہ اس میں کوئی بلڈ لاس, اتنی ارلی ریکوری ہوتی ہے. اچھا جو آپ پین کی بات کر رہی ہیں نا, ریسنٹلی میں نے خود یہ لیپروسکوپک سرجری کروائی ہے, لیکن مجھے تو بہت تکلیف ہوئی, اور میری تو بہت اچھے سرجن نے کی تھی, لیکن پھر بھی میرا گال بلیڈر کا آپریشن ہوا, سو انہوں نے لیپروسکوپک کے ذریعے کیا. میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ڈاکٹرز کچھ چیزوں کو بہت ایزی لے رہے ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کی سرجری کریں گے, ایک دن آپ ہاسپٹل میں رہیں گی, اگلے دن آپ گاڑی چلا کر خود ہی گھر چلی جائیں گی. وہ سچویشن ٹوٹلی اپوزٹ تھی, اور جب آپریشن تھیٹر میں مجھے ہوش آیا, سو واٹ آئی واز فیلنگ کہ مجھے اتنی تکلیف تھی کیونکہ آبویسلی کوئی چیز آپ کے اندر سے نکالی جاتی ہے, چاہے وہ لیپروسکوپک سرجری کے ذریعے یا 3 چھوٹے چھوٹے اس میں کٹس تھے, 2 اوپر اور 1 سائڈ پر, سو وہاں سے نکالی گئی, لیکن اٹ واز سچ این انٹینس پین کہ میں آپ کو اس کے بارے میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکتی. آپ نے اچھا ہوا یہ پوائنٹ ریز کیا ہے. 2-3 چیزیں ہوتی ہیں,
یہ بات بالکل ٹھیک کہی آپ نے کہ سرجری تو سرجری ہے، اوپر سے آپ کو چاہے کچھ لگے بھی نہ کہ پیٹ کے تھرو کچھ ہوا ہے، بٹ ڈیفینیٹلی اندر سے پورا ایک آرگن نکلا ہے، اور گال بلیڈر ڈیفینیٹلی لیور کے پاس سرجری ہونا اور وہ سارا. لیکن لیپروسکوپک سرجری میں اس طرح کے انسٹرومنٹس اور سوچرز اور دھاگے وغیرہ یوز نہیں ہوتے. اس میں لیزر والا ہی کہہ لیں تقریباً وہی طریقہ یوز ہوتا ہے، بلڈ لاس نہیں ہوتا. لیکن ڈیفینیٹلی بیکاز ایک سرجری ہوتی ہے، پھر ہر کیس دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. جس طرح میں بار بار آپ کو پرسنٹیجز بتاتی ہوں، ہم لوگ ایویڈنس بیسڈ بات کرتے ہیں، دنیا بھر میں اسٹڈیز ہوتی ہے، پھر ایک ایویڈنس ہوتا ہے اور پھر ہم اس کے مطابق چلتے ہیں. سو دیر آر کیسز جس میں تھوڑی سی ہو سکتا ہے زیادہ ہینڈلنگ کی ضرورت پڑی ہو. آئی ایم شیور ایکسپرٹ ہینڈز ہی ہوتے ہیں جو یہ اوبویسلی کرتے ہی وہ ہیں جو جن کو ایکسپرٹ ہوں. بٹ اگین اندر جا کے کس کا کتنا بڑا گال بلیڈر ہے. آئی ایم اے گائنیکولوجیکل لیپروسکوپک سرجن، میں جنرل سرجن نہیں ہوں، بٹ آئی کین کمنٹ آن دس کہ اندر جا کے حالات ہر ایک کے مختلف ہو سکتے ہیں. کسی کی کس وجہ سے سرجری ہو رہی ہے، کسی کی انفیکٹڈ گال بلیڈر ہے، کسی کا پیشنٹ ٹو پیشنٹ یہ It چیز may جو ہے vary, ویری yes, کر سکتی but ہے. in more than 90% you are definitely آپ اگلے دن لیکن یہ کافی پین لیس بہتر نہیں ہوتے. ہے، It is- تھوڑی بہت تو no. پین ہوتی ہے. Obviously how can you say کہ ایک لڑکی جس کی سرجری ہوئی ہوئی ہے اور جس کی نہیں ہوئی ہوئی تو ان دونوں میں اب کوئی فرق ہی نہیں. تو obviously اتنا تو ہوتا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ ایک ہفتہ لگتا ہے بیک ٹو ورک ایکٹیویٹی میں. آپ کو ڈائٹ اچھی لینی ہوتی ہے. لیکن مجھے ڈاکٹر نے کہا بس یہ ایک دن ان کے لیے یہ نارمل بات تھی. لیکن اس سرجری کے بعد مجھے پتا لگا کہ میں اپنی گاڑی جو خود چلا کر گئی ہوئی تھی، مجھے واپس اب کسی کو بلا کر اس کے ساتھ جانا ہے. 2 دن میرا ہاسپٹل کا اسٹے تھا. سو گال بلیڈر کی سچویشن میں ٹھیک ہے اوپن سرجری سے شاید کم تکلیف ہوئی ہو، لیکن وہ پینفل تھا. لیکن ہم اس پر مزید بھی جاننے کی کوشش کریں گے. کچھ خواتین جن کی ٹیوبس بند ہوتی ہیں اور ان کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا کہا جاتا ہے، سو ان کی لیپروسکوپک سرجری کس طرح سے کی جا سکتی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز، ہم لیپروسکوپک سرجری پر بات کر رہے ہیں، کن کن ایشوز میں یہ سرجری کی جا سکتی ہے، اس کے فائدے کیا ہیں. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عروبہ رحیم شو میں موجود ہیں. ڈاکٹر عروبہ، ایک اور چیز میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی ٹیوبس بند ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوگا. سو اس سچویشن میں لیپروسکوپک سرجری کس طرح سے کارآمد ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسی خواتین جن کے اندر اولاد نہ ہونے کا مسئلہ ہو اور باقی سارے ٹیسٹوں کے بعد ان کو بتایا جائے کہ ان کی ٹیوبس بند ہیں، یا تو ایکس رے کے ذریعے ٹیسٹ کیا جاتا ہے ٹیوبس کا یا ڈائگنوسٹک لیپروسکوپی کا، اور اس میں اگر ٹیوبیں بند پائی جائیں تو ایسی خواتین کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے پروسیجر کا کہہ دیا جاتا ہے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا پروسیجر تو ایک لمبا پروسیجر ہے اور بہت ایکسپینسو ہے، اور آبویسلی اس میں کامیابی ہو یا نہ ہو یہ ڈپینڈ کرتا ہے سکسیس ریٹ پہ. لیکن ایسے حالات میں جن میں ٹیوبس بند ہوں لیکن نارمل لکنگ ہو، اس میں لیپروسکوپی کا کافی رول بن سکتا ہے. لیپروسکوپی کے تھرو یہ ٹیوبیں کھولی جا سکتی ہیں. اس میں 2-3 پروسیجرز ہوتے ہیں لیپروسکوپی میں جس کے تھرو، جس کو ہم ٹیوبل کینلائزیشن کہتے ہیں. انٹرنیشنلی اس کا 80% سکسیس ریٹ ہے. اس کے ذریعے اگر ٹیوبیں کھل جائیں تو ٹیسٹ ٹیوب سے تو آپ ایک بچہ پیدا کرو گے، لیکن اس سے اگر نیچرلی ٹیوبیں کھل جائیں تو پھر آپ نیچرلی بھی کنسیو جب مرضی کر سکتے ہو بعد میں. 80% سکسیس ان ٹیوبوں کے کھل جانے کا. ان کھلی ہوئی ٹیوبوں سے فردر کنسیو کرنے کا چانس 30%. اور پھر جب آپ تب کنسیو کریں گے تو پریگنینسی آپ پھر جتنی چاہیں اتنی ہو جتنی سکتی چاہے آپ، بیکاز ٹیوبیں کھل جاتی ہیں، اسپیشلی اگر ہسبینڈ کی رپورٹ ٹھیک ہے اور کوئی اور رسک فیکٹر نہیں ہے، سب فرٹیلیٹی کی کاز نہیں ہے اور صرف ٹیوبل بلاکیڈ ہی کاز ہے، تو اس کیس کے اندر اگر ٹیوبل کینلائزیشن لیپروسکوپی سے کی جائے تو بالکل. اور یہ اس ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے کافی سستا طریقہ ہے. اور وہی بات ہے 100% تو یہ بھی نہیں ہے بار بار. لیکن 100% تو وہ بھی نہیں ہے. جی 100% تو دیکھیں اس دنیا میں کوئی بھی سائنس 100% تک نہیں پہنچی، اللہ ہی کی ذات ہے. بٹ دا تھنگ از کہ یہ ایک کوشش ہے. ہم صرف وہ رستہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں جو پیشنٹ کو سب سے زیادہ سوٹ کرے اور جس میں کامیابی سب سے زیادہ ہو سکے. اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی چوائس پیشنٹ کی اپنی ہوتی ہے کہ وہ کیا آپٹ کرے. اور یہ ایک مائنر پروسیجر سمجھا جاتا ہے لیپروسکوپی کا، جس میں ٹیوبیں کھولی جائیں اور اگین صبح آتے ہیں، شام سے پہلے چھٹی ہو جاتی ہے. اور یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بھی بہت سستا طریقہ ہے. تو ینگ پیشنٹس میں خاص طور پہ اگر ٹیوبیں کھل جائیں تو میں نے تو زندگی بدلتے دیکھا ہے پیشنٹس کی. اینڈ دیٹس ونڈرفل. ویسے ابھی تک آپ نے جتنے بھی پیشنٹس اس طرح سے ٹریٹ کیے ہیں ود دا ہیلپ آف لیپروسکوپک سرجری، آپ نے ان کی ٹیوبس کو اوپن کیا ہے، سو اس کا سکسیس ریٹس یا آپ کے پیشنٹس میں آپ نے کیا ریزلٹس دیکھے، کتنے % یہ کامیاب ہوا؟ دیکھیں اس پروسیجر کی کامیابی میں 2 طرح سے لیتی ہوں. ایک تو یہ کہ ڈیفینیٹلی پیشنٹ کنسیو کر جائے. دوسرا، ہماری سوسائٹی میں ایک سوشل پریشر بھی بہت ہوتا ہے.
ایک عورت کی اگر ٹیوبیں بند ہیں اور تو اسے فیملی میں اتنا کئی دفعہ مینٹلی اس کو اسٹریس آؤٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں ہی کوئی کاز ہے، اور صرف وہ کاز ہی ٹھیک ہو جائے، چاہے وہ بعد میں پریگننٹ ہو یا نہ ہو. میں نے تو صحیح میں ایسی پیشنٹس میں ڈیورس بھی ہوتے اپنے سامنے بچتے دیکھا ہے کہ ایک سوشل پریشر کی وجہ سے ہی ٹیوبیں کھل جانا ہی بہت بڑا پیشنٹ کے مینٹل ریلیکسیشن کی بات ہوتی ہے. اچھا ایک اور چیز، آخری سوال، کیونکہ ہمارے پاس آخری منٹ ہی ہے. جس طرح سے میں نے اپنی ایک سرجری کی بات کی، لیپروسکوپک سرجری گال بلیڈر کی ہوئی، سو وہ ایک علیحدہ سرجن تھے، وہ بھی لیپروسکوپک سرجن تھے. لیکن لیپروسکوپک سرجن آپ بھی ہیں، لیکن آپ گائنی کے پیشنٹس دیکھتی ہیں، انفرٹیلیٹی کے ایشوز دیکھتی ہیں. وہ جو تھے ان کی اور آپ کی سرجری میں کرنے میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ ایک لیپروسکوپک جو سرجن ہے وہ کیا گائنی کی بھی پیشنٹس کو دیکھ سکتا ہے اور وہ گال بلیڈر یا اس طرح کی دوسری سرجریز بھی کر سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. یہ ایسے ہی بات ہے، گائنی کی سرجری کوئی بھی لیپروسکوپک سرجن نہیں کر سکتا، ایک گائناکالوجسٹ ہی کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گائنی کے اندر صرف یہ نہیں ہوتا کہ اگر سسٹ ہے تو وہ نکال دی یا فائبرائڈ ہے وہ نکال دیا. آرگنز کی ہینڈلنگ بہت اہم ہے کہ اگر ینگ لڑکی ہے، فار ایگزامپل ان میرڈ ہے، اس نے کل کو کنسیو بھی کرنا ہے، اس کی ٹیوبیں ٹھیک رہے. جب تک وہ پوری ایک ٹریننگ اور ایک رستہ ہی اور ہے گائنی کا. کوئی بھی اور لیپروسکوپک سرجن اگر گائنی کی سرجری کرے گا تو آپ یوں ہی کہہ لیں کہ کسی بھی اور فیلڈ کا، مے بی ENT کا بندہ گائنی کی کر دے یا ایون میں گال بلیڈر کر لوں، وہ بھی غلط ہے. بیکاز ہر ایک کو اپنی فیلڈ میں رہ کے ہی کام کیا جائے تو آپ کو اس کی انیٹمی پتہ ہوتی ہے، بلڈ سپلائی، یہ ساری ہم کوئی 10 سال کی ٹریننگ گزار کے کرنا شروع کرتے ہیں کام. بالکل ٹھیک. سو یہ دونوں بالکل دونوں میں ڈفرینٹ فرق ہے، یعنی کہ دونوں کے سرجنز جو ہیں وہ مختلف ہوں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عروبہ رحیم ہمارے ساتھ شو میں موجود تھی، اور ہم لیپروسکوپک سرجری پر بات کر رہے تھے کن کن ایشوز میں یہ سرجری کی جا سکتی ہے. لیکن یس، اگر آپ کو گائنی کا کوئی ایسا ایشو ہے یا آپ کو سسٹ ہے، کسی بھی قسم کا ایسا ایشو جس میں لیپروسکوپک سرجری ریکمینڈ کروائی جا رہی ہے، سو یو ہیو ٹو گو فار اٹ، بیکاز اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اس کی ریکوری بھی بہتر ہے، اٹس کمپیریٹیولی پین فری، پین لیس آپ کہہ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بلڈ لاس جو ہے وہ بھی کم ہوتا ہے. سو اسی کے ساتھ ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد.